अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए अनवार सिद्दीकी के इस सनसनीखेज और पुरअसरार वाक़िया से भरपूर नॉवेल कशकोल का तीसरा हिस्सा सुनते हैं। इसके बाद वही हुआ जो लियाकत हुसैन के दिल की आवाज़ थी। मट्टी की चुटकी उसके मुंह में डालकर दीवाने का हाथ फिर इसके घुटने पर जाकर साकित हो गया। लियाकत हुसैन को वो सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। एक अनजानी सी मुसर्रत की लहर इसके वजूद में सनसनाने लगी। इसका दिल वहां से उठने को नहीं चाह रहा था, लेकिन बूढ़े नाबीना का ख्याल आया तो वो पीछे खिसकता हुआ उठा और फिर छोलदारी के रास्ते बाहर आ गया, जहां वो नाबीना जमीन पर बड़े सुकून से बैठा था। बाबा, तुम्हारी मेहरबानी, जो मुझे दीवाने के दीदार नसीब हो गए। अब तुम अंदर जाओ। अभी नहीं, नाबीना ने जवाब दिया। अब यहाँ तक तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी मिल ही लूँगा, लेकिन तुम अब वापस पलट जाओ। वापसी में भी किसी से कोई बात ना करना। मैं चला गया तो तुम सातें गुजर जाएं तो फिर पलट कर वापस नहीं आती। तो मेरी बात पर अमल करो। एक बात और गौर से सुन लो। अंदर जो कुछ हुआ तुम इसका जिक्र कभी किसी के सामने ज़बान तक पे न लाना। दीवानों की तरफ से भी कुछ मसलहतें बिन जाने बल्ला होती हैं। अब वापस लौट जाओ। लियाकत हुसैन ने नाबीना की बात गौर से सुनी। इसने दिल में सोचा कि वो नाबीना भी अल्लाह का कोई नेक बंदा ही था जो इसकी मदद के लिए मुकर्रर किया गया था। इसके दिल ने इसके ख्याल की तस्दीक की तो वो रुका नहीं, खामोशी से कदम उठाता बाहर आ गया। इसे फिर ताज्जुब हुआ कि किसी ने इसे मुखातिब नहीं किया था। मजमे से गुजर कर वो बाहर निकला तो सामने गुल खान हैरान परेशान खड़ा इसकी रात देख रहा था। तुम किधर चला गया था? इसने लियाकत हुसैन को देखकर सवाल किया। मैं भी तुमको तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। लियाकत हुसैन ने नाबीना बूढ़े की बात पर अमल करते हुए असल बात जबान तक लाने से गुरेज किया। इधर इतना भीड़ है कि इंसान चकरा कर रह जाता है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं तुम वापस तो नहीं चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है गुल खान? लियाकत हुसैन ने बड़े प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया। फिर गुल खान का हाथ थामकर आगे बढ़ा तो इत्तेफाक से एक रक्षा भी खाली मिल गया। वापसी में भी दोनों के दरमियान बातें होती रहीं, लेकिन लियाकत हुसैन के जहन में बार बार इसी नाबीना बूढ़े का ख्याल उभर रहा था, जो शायद अल्लाह के हुक्म पर ही इसके लिए फरिश्ता बनकर आ गया था। इसी की बदौलत वो दीवाने तक भी पहुंच गया और इसके हाथ से मट्टी की एक चुटकी भी खाली। इसने चलते वक्त लियाकत हुसैन से ज़बान बंद रखने की ताकीद की थी। इसमें भी यकीनन लियाकत हुसैन की भलाई का कोई पहलू ज़रूर होगा। लियाकत हुसैन ने दिल में पुख्ता अहद कर लिया कि वह कभी भूल कर भी नाबीना बूढ़े या दीवाने से मुलाकात का कोई जिक्र किसी के सामने कभी ज़बान तक आने देगा। दीवाने से मिल लेने के बाद इसके वजूद के अंदर एक अनजानी मुसर्रत का एहसास भी ठाटें मार रहा था। अफजल खान कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि सिराज के दफ्तर में अपनी तलबी को आसानी से फरामोश कर देता। इसके ज़ाहिर और बातिन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। हामिद एसोसिएट्स के बिजनेस मैनेजर की सूरत में बज़ाहिर वो शानदार गाड़ियों में सूट बूट पहनकर बड़े बड़े लोगों से कारोबारी ताल्लुकात के मामलात तय करता था। एक पोश इलाके में सी हैसियत अफराद के दरमियान रहता था, लेकिन ये सब महज दिखावा था। इसका असल काम शेख हामिद के बेशुमार नाजायज़ काम निपटाना था। बॉस के इशारे पर ही इसने सेठ उस्मान को हमेशा के लिए कारोबारी हरीफ समझकर रास्ते से हटाने की खातिर ड्राइवर वहीद की ईमानदारी को कसीर रकम के एवज खरीद कर गाड़ी में बम फिट कराया था, लेकिन लियाकत हुसैन की वजह से काम खोटा हो गया। इसके 2 रोज़ बाद ही सेठ उस्मान राहिला बेगम को सियाहत की गर्ज से बैरून मुल्क ले गया था। अफजल खान को ये बात भी मालूम थी कि सेठ उस्मान और सिराज कभी क्लास फेलो भी रह चुके थे और अभी दोनों का एक दूसरे के घर बाकायदा आना जाना था। इन तमाम बातों की रोशनी में हुस्ना की फाइल के सिलसिले में सिराज के दफ्तर में अपनी तलबी को भी अफजल खान मुख्तलिफ ज़ावियों से परख रहा था।
اس کے ذہن میں اس طلبی کے پس منظر میں بہت ساری شبہات بھی کلبلا رہے تھے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ سراج کو ایک ایماندار آفیسر سمجھتا تھا، لیکن وہ اپنی کسی اہم ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر براہ راست شیخ حامد سے ملنا چاہتا تھا۔ افضل خان کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکی۔ اس نے پوچھا بھی تھا کہ جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتا تھا، مگر سراج نے انکار کر دیا تھا۔ شیخ حامد سے ملاقات کے سلسلے میں اس نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے دفتر میں بیٹھا اسی گتھی کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہا تھا جب شبنم نامی ٹیلی فون آپریٹر نے کمرے میں داخل ہو کر بے تکلفی سے پوچھا، کہاں گم ہو افضل خان؟ حسب معمول شبنم کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ تم آج کل کہاں اڑتی اڑتی پھر رہی ہو؟ افضل خان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی نظروں سے کہا، سنا ہے آج کل تمہاری مصروفیات کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ شبنم اڑتی نہیں بلکہ خوبصورت پھول اور پتوں پر گرتی ہے۔ شبنم نے ایک خاص ادا سے جواب دیا، کبھی کبھی گھاس کو بھی نواز دیتی ہے۔ میرے سلسلے میں تم نے کس حیثیت کا اندازہ لگایا ہے؟ افضل خان نے اس کے بھڑکیلے لباس پر معنی خیز انداز میں نظر ڈال کر پوچھا، تم ذرا اونچی شے ہو، اس لیے میں نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ شبنم کے جواب میں کھلی دعوت کا اظہار بھی شامل تھا۔ اس وقت کیسے میری یاد آ گئی؟ اس وقت مجھے نہیں بلکہ بگ باس کو تمہاری یاد آئی ہے، شبنم نے مسکرا کر کہا۔ 10 منٹ بعد تمہیں مخصوص کمرے میں طلب کیا گیا ہے۔ افضل خان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کو بہت خاص موقعوں ہی پر مخصوص کمرے میں طلب کیا جاتا تھا، جس میں داخل ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ گھبراتا تھا، لیکن آج اس کیفیت سے نہیں دوچار ہونا پڑا، شاید اس لیے کہ وہ بھی بگ باس سے مل کر سراج کے سلسلے میں ذکر چھیڑنے کا منتظر تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ مخصوص کمرے میں عقبی راستے سے اندر داخل ہوا۔ وہ راستہ صرف مخصوص افراد ہی اختیار کرتے تھے۔ عام حالات میں دفتر کا کوئی کارندہ بھول کر بھی ادھر قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ شیخ حامد کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس نے اشارے سے افضل خان کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر جیب سے اپنا وہ موبائل نکالا جو مال غنیمت کے طور پر اس نے حاصل کیا تھا۔ اس موبائل سے وہ انتہائی اہم موقعوں پر کسی کو کال کرتا تھا۔ وہ کال محض نمبروں کی بنا پر ٹریس نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ موبائل کا اصل مالک ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو 7-8 مہینے پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ کیا خبر ہے؟ شیخ حامد نے کال ملنے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا، تمہاری مہلت پوری ہو چکی؟ دوسری طرف سے کیا جواب ملا وہ افضل خان نہیں سن سکا، لیکن اس نے اچانک بگ باس کے چہرے پر ابھرنے والی شیطانی مسکراہٹ کو خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ معاملہ یقیناً اہم نوعیت کا رہا ہوگا۔ گویا مجھے جو اطلاعات ملی تھیں وہ غلط نہیں تھیں۔ بہرحال تم کام جاری رکھو، مجھے ہر ہفتے رپورٹ چاہیے، شیخ حامد نے تہکمان انداز میں کہا اور پھر موبائل آف کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے افضل خان کو اتنی گہری نظروں سے دیکھا کہ وہ بھی دہل کر رہ گیا۔ تمہاری معلومات میری سوچ سے مختلف نکلیں، اس نے افضل خان کو مخاطب کیا۔ سیٹھ عثمان تفریح کی غرض سے باہر نہیں گیا ہے، وہ بیرونی مٹی میں پارٹیوں سے مل کر یہ تکڑم لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خاص آرڈر اسے براہ راست دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ افضل پہلو بدل کر بولا، یہاں باقاعدہ بڈ ہوتی ہے، سربا مہر مخصوص لفافوں میں آفر دی جاتی ہے جو بعد میں سب کے سامنے کھلتی ہے، پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی پارٹی ہر چھوٹی بڈ کو تسلیم کر لے، شیخ حامد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اگر چاہے تو کسی آزمائی ہوئی پارٹی کو بغیر بڈ دیے بھی محض پرانی ساکھ کی بنیادوں پر ڈائریکٹ بھی دے سکتی ہے۔ یہ تاجر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے جس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ سمجھ گیا سر۔ پھر یہ بھی سمجھو کہ سامنے والا کتنی گہری چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو
شیخ حامد نے جان بوجھ کر اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ نہیں ہونے دوں گا سر۔ کیا سوچا ہے؟ تخت یا تختہ؟ جواب میں افضل خان نے بھی محتاط انداز اختیار کیا۔ نہیں۔ شیخ حامد کچھ دیر چھت پر نظریں جمائے کسی سوچ میں گم رہا، پھر مسکرا کر بولا، عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، تمہیں بھی اس کا ذاتی تجربہ ہوگا۔ جی جی سر۔ افضل خان سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس کی واپسی میں میرے حساب سے ابھی 6 ہفتے باقی ہیں۔ اشاروں کے نایوں میں ہدایت ملی، جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میں اس معاملے میں ناکامی برداشت نہیں کروں گا، افضل خان۔ اوکے سر، افضل خان نے بغیر دیر لگائے جواب دیا۔ پھر اس نے اسی بہانے ڈی ایس پی سراج کا معاملہ بھی بڑی عقل مندی سے چھیڑ دیا۔ میں آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ کہو۔ ڈی ایس پی سراج اور ہمارا متعلقہ شخص ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ پھر انسان زندگی میں اکثر کسی موڑ پر آ کر مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آج کل سراج صاحب کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، گویا ان کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن تمہیں کسی اور سے ملی ہے یا؟ سراج نے مجھے حسینہ والی فائل کے سلسلے میں بلایا تھا۔ افضل خان سمجھ گیا کہ شیخ حامد کو اپنے لامحدود ذرائع سے اپنے کارندوں کے پل پل کی نقل و حرکت کی اطلاعات ملتی رہتی ہے، اس لیے اس نے صاف گوئی سے کام لینا مناسب سمجھا۔ میں نے آپ کو اس سلسلے میں یوں پریشان نہیں کیا کہ ایسے چھوٹے افسروں کو میں خود بھی ڈیل کرنا جانتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں پچھلا سبق یاد رہا۔ شیخ حامد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں جھوٹ پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو 2-3 بار سے زیادہ مہلت دینے کے بھی خلاف ہوں۔ افضل خان جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ بگ باس کی وارننگ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کیا سراج نے تم سے کسی رقم کی ضرورت کی بات کی تھی؟ شیخ حامد نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی پیشانی پر بل جتنی تیزی سے ابھرے تھے اتنی ہی جلد دور بھی ہو گئے۔ یس باس، میں نے اپنی جیب خاص سے اس کی مدد کا عندیہ بھی دیا تھا، لیکن کیا؟ وہ آپ سے ایک ملاقات کا خواہش مند ہے۔ افضل خان نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی۔ ممکن ہے اسے کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کا حل صرف آپ ہی نکال کر اسے چھٹکارا دلا سکتے ہوں۔ شیخ حامد ایک پل کو خاموش ہوا، پھر سرسراتے لہجے میں بولا، حسنہ کی فائل کا تذکرہ کس طرح درمیان میں آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ سراج نے غلط بیانی سے کام لیا ہو، لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ مرنے والی کا کوئی عاشق اس فائل کو دوبارہ زندہ کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیخ حامد کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا باپ بھی اس فائل کو ری اوپن نہیں کرا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں سراج صاحب کی حیثیت کسی چونٹی سے زیادہ نہیں ہے جسے جب چاہے قدموں تلے۔ 1 منٹ۔ شیخ حامد نے ہاتھ اٹھایا تو افضل خان کی زبان کو بریک لگ گیا۔ شیخ حامد پھر چھت کی طرف دیکھنے لگا، شاید کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے افضل خان کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں آپ کے مقابلے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ افضل خان نے انکساری سے کام لیا۔ جو آپ کا حکم ہوگا اسی پر عمل بھی ہوگا، کہیں تو میں اسے بھی۔ جلد بازی نہیں، شیخ حامد نے زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ تم اسے جب چاہے یہاں آنے کا کہہ دو، لیکن ظاہر یہی کرنا کہ میں تمہاری خوشامد کے بعد ہی اس ملاقات پر آمادہ ہوا ہوں۔ رائٹ سر۔ شیخ حامد نے انٹرکام اٹھا کر اسپیشل اسسٹنٹ سے اپنا شیڈول معلوم کیا، پھر ریسیور رکھ کر افضل خان سے کہا، کل 4 بجے کا وقت ہے میرے پاس، تم سراج کو لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اوکے باس۔ مخصوص کمرے سے نکل کر افضل خان نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اسی دن اس نے فون پر سراج کو اس کی اطلاع بھی دے دی۔ دوسری جانب سے کوئی واضح جواب نہیں ملا، لیکن اگلے دن ٹھیک 4 بجے ڈی ایس پی سراج سادہ لباس میں شیخ حامد کے ساتھ اس کے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ افضل خان نے بتایا تھا
کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ شیخ حامد نے چھپتے ہوئے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، سراج نے بھی انکساری سے جواب دیا۔ یہ حسنہ اور اس کی کسی کیس فائل کا کیا معاملہ ہے؟ شیخ حامد نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ افضل بتا رہا تھا کہ آپ نے… جی ہاں، سراج نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا تھا۔ اوہ، آئی سی۔ پولیس والا ہتھ کنڈا اکثر کامیاب ہوتا ہے، شیخ حامد نے بے تکلفی سے کہا، پھر دیوار کی کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کو 20 منٹ اور دے سکتا ہوں، ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا؟ نہیں، اب آ گئے ہیں تو بلا تکلف یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے جس کی خاطر آپ کو کسی حسنہ کیس کا حوالہ دینا پڑا۔ شیخ حامد نے پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ میں ہمیشہ سے پولیس والوں سے دوستی رکھنے کا قائل ہوں۔ آپ کے ایس پی صاحب سے بھی اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ ضرورت تو تقریباً 50,000 کی ہے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ سراج اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ ایس پی والی بات وہ جان بوجھ کر گول کر گیا۔ میں سمجھا نہیں، اگر آپ کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے تو کسی دوسرے کے لیے؟ میں عرض کرتا ہوں، سراج نے سنبھل کر جواب دیا۔ دراصل ایک بیوہ کا بیٹا زندگی اور موت کے دورائے پر کھڑا ہے۔ اگر اس کا فوری آپریشن نہ ہوا تو وہ بیوہ لاوارث ہو جائے گی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، میں صرف آپ سے اس کا نام اور ایڈریس دریافت کروں گا۔ اس کے بعد آپریشن کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ میں اپنی جیب خاص سے دوں گا۔ سوری، بات کچھ ایسی ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں تو میں یہی سمجھوں گا کہ ضرورت دراصل آپ ہی کو ہے۔ یہی سمجھ لیں۔ سراج نے لمبی سانس لی۔ جواب میں شیخ حامد معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر اس نے دراز کھول کر بڑے نوٹوں کی ایک کٹی نکال کر میز پر اس طرح ڈال دی کہ خود سراج بھی حیران رہ گیا۔ گن لیجئے، پورے 1 لاکھ ہیں، شیخ حامد نے سراج کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر کہا۔ لیکن میں نے تو صرف 50,000… تکلف نہ کریں، شیخ حامد نے الفاظ چباتے ہوئے ایک خاص انداز میں کونی میز پر ٹیک کر قدرے مدھم آواز میں کہا، دوستوں کا حساب کتاب دل میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے اس حقیر رقم کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ آپ اسے ہماری اور اپنی دوستی کی پہلی قسط سمجھ لیں۔ سراج نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اس نے گڈی کو اٹھا کر ایک نظر غور سے دیکھا، پھر اسے بڑی بے پرواہی سے پتلون کی جیب میں ڈال لیا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ انکار نہیں کریں گے، شیخ حامد پھر معنی خیز لہجے میں بولا۔ مرکزی حکومت کے کچھ دوستوں سے بھی میری دوستی ہے، ان کے ساتھ بھی لین دین کا حساب بغیر کھاتے کے چلتا رہتا ہے۔ آپ کو بھی اگر کبھی مشکل درپیش آ جائے تو میں بھی آپ کے کسی کام آنے سے گریز نہیں کروں گا، کبھی آزما کر دیکھ لیں۔ میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ سراج دوبارہ اسی طرح انکساری پر اتر آیا، جیسے اس 1 لاکھ کے عوض وہ اپنی ایمانداری کا سودا کر رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھوں گا۔ اصول بھی یہی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، شیخ حامد نے کہا اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب اجازت چاہوں گا، اور ہاں، ایک بار واقفیت ہو گئی ہے تو اب آتے جاتے رہیے گا۔ سر کے بل آؤں گا۔ سراج بھی اٹھ گیا اور پھر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ شیخ حامد نے اس کے جاتے ہی سیدھا ہاتھ دراز میں ڈال کر ان دونوں سوئچ کو آف کر دیا جو سراج کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور رخصت ہوتے وقت کی تمام گفتگو اور مووی بھی بنانے کا کام انجام دے رہے تھے۔ سراج کے باہر نکلتے ہی اس کے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ پھیل کر مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اسے اس بات کا شبہ بھی نہ ہو سکا کہ سراج کی قمیض کی دونوں آستینوں پر لگے گولڈن کف لنکس اور قمیض میں لگے گولڈن بٹن کے اندر آواز ریکارڈ کرنے اور مووی بنانے کے انتہائی حساس لینسز کے ذریعے تیار ہونے والی ٹیپس
سراج کی پتلون کی علیحدہ علیحدہ جیبوں میں محفوظ ہو چکے تھے۔ اسی رات تقریباً 2 بجے سراج حسب پروگرام DIG علیم احمد کی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنی گاڑی کے بجائے ایک دوست کی بند وین کا استعمال کیا تھا۔ علیم احمد نے ٹیپ کی گئی گفتگو اور تیار شدہ مووی کو اپنے چھوٹے پروجیکٹر کے ذریعے بڑی توجہ سے دیکھا، پھر خاصی دیر خاموشی سے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد بے حد سنجیدگی سے کہا، تم نے ایسی حیرت انگیز جرأت سے یہ کام انجام دیا ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ شیر کی کچھار میں گھس کر اسے گولی مار دینا اور بات ہے، لیکن چال کے ذریعے قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، سراج نے بات جاری رکھی، مجھے یقین ہے کہ شیخ حامد جیسا چال باز اور خطرناک مگرمچھ بھی مجھ سے ملا ہوگا تو وہ بھی کچھ سوچ کر کسی پلان کے تحت ملا ہوگا، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ میرے SP صاحب بھی اس کی جیب میں پڑے ہیں۔ مجھے اس کا علم ہے، علیم احمد کسمسا کر بولے، صرف وہی نہیں بلکہ ہمارے اور بھی بہت سے اہم افسران اس سے ماہانہ بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ لیکن تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جس کمرے میں شیخ حامد نے مجھ سے ملاقات کی تھی، میرے اندازے کے مطابق وہ کمرہ صرف مخصوص موقعوں پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سراج پہلو بدل کر بولا، میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ وہاں بھی گفتگو ٹیپ کرنے اور مووی تیار کرنے کا کہیں نہ کہیں کوئی خفیہ سسٹم ضرور موجود ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، علیم احمد نے تائید کی۔ 50 کے بجائے 1 لاکھ دینا اور واپس نہ لینے والی بات کے علاوہ بھی اس کی باتوں میں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے بظاہر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خدمات خریدنے کی خاطر سودے بازی کر رہا ہے۔ مگر تم مطمئن رہو، اب میں بھی تمہارا ایک گواہ موجود ہوں۔ اسی یقین کی وجہ سے میں نے اپنے اس ٹیپ پلان پر عمل کرنے سے بیشتر آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تم نے دور اندیشی کا ثبوت دیا تھا، اب میرا ایک مشورہ اور ہے۔ اب حکم دیں سر، ان دونوں کی ایک ایک کیسٹ تم مجھے بھی فراہم کر دو۔ ایک سیٹ اپنے پاس رکھنا تاکہ ہم دونوں میں سے اگر کوئی ایک فریق کم ہو جائے تو دوسرا موجود رہے۔ کیسٹ کے ساتھ ہی تم نے جس ارادے سے یہ نیک کام کیا ہے، اس کی باقاعدہ تحریری رپورٹ بھی اپنے دستخط کے ساتھ ٹاپ کانفیڈینشیل اور سیکریٹ لکھ کر مجھے دے دینا۔ وہیں تمہاری ایمانداری اور صلاحیتوں کا ثبوت ہوگا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا سر، لیکن 1 لاکھ کی رقم کہاں رکھی جائے گی؟ سراج نے پوچھا۔ اسے میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کے ایک ایک نوٹ کی کاپی ذاتی طور پر فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے دستخط اور سرکاری مہر کے ساتھ محفوظ کر دوں گا، جس کی نقل تمہیں بھی دے دوں گا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ رہا رقم کا معاملہ تو میں اسے بھی اپنے خفیہ ریمارکس کے ساتھ کسی ایماندار واقف کار کے لاکر میں محفوظ کرا دوں گا۔ اس کام کی اطلاع بھی تمہیں ایک خاص اور ٹاپ سیکریٹ آفیشل لیٹر کی صورت میں مل جائے گی۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا سر۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، علیم احمد نے دوستانہ انداز میں تاکید کی، جب تک میں نہ کہوں فی الحال مجھ سے ملاقات سے گریز کرنا۔ ایک سیکریٹ اور ان لسٹڈ موبائل نمبر دے رہا ہوں، اسے بھی انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ 3:30 بجے رات کو جب سراج واپسی کے لیے روانہ ہوا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کئی بار اس نے پشت کے دروازے میں لگے چوک اور رنگین شیشے سے جھانک کر جائزہ لیا۔ عقب میں دور دور تک سڑک سنسان پڑی تھی، تعاقب میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جس رات فرین نے قبرستان میں ایک شخص کو ننگا ناچتے دیکھا تھا، اس رات سے اس کا سارا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ شاید ایک وفادار بیوی ہونے کے ناطے شوہر کو کبھی اس جنجال کی خبر نہ دیتی۔ ذاتی طور پر بھی وہ بحالت مجبوری قبرستان کے قریب رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سر چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی چھت تو درکار تھی۔ ویسے بھی اس نے یہی سن رکھا تھا کہ پرانے قبرستان کو بدروحیں، بھوت پریت کے علاوہ جرائم پیشہ افراد بھی اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔
اس رات شاید گل خان یا زرینہ نے بھی کھڑکی سے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو فرین دیکھ چکی تھی۔ فرین نے دور اندیشی سے کام لیا۔ شوہر کو کھانا دینے کے بعد وہ پیار بھری لمحات کا تصور کیے بیٹھی تھی، لیکن لیاقت ہمیشہ کی طرح کچھ اس طرح مہربان ہوا کہ اچانک گل نے اسے باہر سے آواز دی۔ نورین، گل خان اور لیاقت حسین کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اب فرین کے دل میں اٹھتے بیٹھتے کانٹوں کی طرح چبھتی رہتی۔ 3 روز سے وہ سوتے سوتے اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اسے خواب میں قبرستان کا وہ منظر دکھائی دیتا۔ کہیں دور سے آنے والی ایک آواز اس کے کانوں میں ابھرتی تو وہ مضطرب ہو کر جاگ جاتی۔ ساری رات لیاقت کے قریب لیٹی وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ان باتوں کا ذکر اس نے زرینہ سے بھی نہیں کیا تھا، حالانکہ جب لیاقت حسین ڈیوٹی پر رہتا اور گل خان بھی اپنے کام پر چلا جاتا تو زرینہ کام کاج سے فارغ ہو کر فرین ہی کی طرف آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اور فرین باہر سائبان میں تخت پر بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھیں۔ گل خان لیاقت حسین کو لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا ہوا تھا۔ خدا کرے لیاقت بھائی کامیاب ہو جائے، زرینہ نے صدقے دل سے کہا، ورنہ گل خان یہی بتاتا ہے کہ ادھر ہٹے کٹے قسم کے غلط لوگوں نے غریب بزرگ کو آمدنی کا دھندا بنا لیا ہے۔ نمبر کے ذریعے 10 آدمیوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ 10-15 ایسے افراد کو بھی اجازت مل جاتی ہے جو بدماشوں کی مٹھیاں گرم کرتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فرین نے حیرت کا اظہار کیا۔ اپنی طرف تو ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر کا بات الگ تھا فرین، لیکن ادھر سارا غلط کام پیسوں سے 1 منٹ میں چوتھ دروازے سے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیدھا اور قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ بار بار دھکے کھانے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے لیاقت کے ساتھ کوئی معجزہ ہو جائے اور بزرگ بابا سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ فرین نے دل سے دعا کی۔ کچھ دیر یہی موضوع زیر بحث رہا۔ اس کے بعد زرینہ نے کسمسا کر کہا، ویسے اس روز لیاقت بھائی نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ ادھر 1-2 بار پہلے بھی سفلی کرنے والے آتے رہے ہیں۔ کئی واقعات مجھے بھی معلوم ہیں جنہیں سوچتی ہوں تو آج بھی دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ فرین نے بے چینی سے سوال کیا۔ تفصیل سنانے کی تو ہمت نہیں ہے میرے اندر، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ جس نے بھی ان گندے عمل کے بیچ ٹانگ پھنسائی اس کا انجام خطرناک ہی ہوا۔ عائشہ نامی ایک خوبصورت دلہن تو مجھے آج بھی یاد ہے۔ زرینہ جھرجھری لے کر بولی، نئی نئی دلہن بن کر اس علاقے میں آئی تھی۔ اس کا مرد کسی ٹھیکیدار کے ہاں ملازم تھا، دونوں بڑے خوش رہتے تھے۔ عائشہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، ورنہ گھر والوں کے علاوہ کچھ ایسے قریبی رشتہ دار بھی تھے جو عائشہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے تھے۔ مایوس ہونے کے بعد ان کمبختوں کے دل میں شیطان نے انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ لڑکے نے کسی یار دوست کے کہنے پر ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو گندا عمل کرتا تھا۔ عائشہ اور اس کا مرد ان باتوں سے بے خبر اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن 2 مہینے کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا تھا۔ 2 روز تک تو گل خان نے بھی گھر میں چولہا نہیں چلنے دیا۔ ایمان سے کہتی ہوں کہ وہ بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی، لیکن اس کا اور اس کے جوان شوہر کا جو انجام ہوا اسے یاد کر کے آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ فرین نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ زرینہ کچھ دیر چپ رہی، پھر اداس لہجے میں بولی، اس روز عید کا دن تھا، سب لوگ نماز پڑھ کے لوٹے تھے، گلی میں سارے مرد ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، جب عائشہ کے مرد کو اچانک خون کا الٹی ہوا اور وہ قریب سب کے سامنے تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عائشہ کو اس وقت کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ اپنے خوبصورت لباس میں ہی چیخ مارتی باہر نکل آئی، خون میں لت پت بے جان شوہر کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی کہ پھر کسی حرام کے تخم نے شیطانی جنتر منتر پڑھ کر پھونک دیا۔ جب خدا جانے کہاں سے نیلی آگ کا شعلہ بلند ہوا جس نے مرنے والے کے ساتھ
عائشہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ باقی لوگ چیخ مارتے دور ہو گئے۔ پورے علاقے میں ایک وحشت پھیل گئی تھی۔ پھر ان دونوں کی لاشیں جل کر اس طرح آپس میں گٹمٹ ہو گئی تھیں کہ انہیں الگ کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ بزرگوں کے مشورے پر دونوں کو جیسے تیسے دفنا دیا گیا۔ فرین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس سینے کے اندر ہی گھٹ کر رہ جائے گی۔ سرینا کو عائشہ کی روداد سنانے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فرین کی کیفیت پر غور کرتے ہوئے پریشان انداز میں کہا، خود کو سنبھال فرین، اور مجھے معاف کر دے جو نہ جانے میں پاگل کچھ سوچے سمجھے بغیر تجھے پوری کہانی سناتی چلی گئی۔ گل خان کو خبر ہوئی تو وہ بھی ناراض ہوگا۔ فکر نہ کر سرینا، فرین خود کو سنبھال کر بولی، میں کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سرینا نے ہاتھ تھام کر زبردستی فرین کو کمرے میں لے جا کر پلنگ پر لٹایا، اسے پانی لا کر پلایا۔ کچھ دیر بعد فرین کی حالت قدرے سنبھل گئی تو سرینا اداس لہجے میں بولی، پیاری بہن، تو بھی لیاقت بھائی کو کچھ نہ بتانا۔ پریشان مت ہو سرینا، میں تیری بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ میرا ایک مشورہ مانے گی؟ سرینا نے اس کی پیشانی کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہا، اب تو لیاقت بھائی کی تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، تو ایسا کر کسی طرح انہیں سمجھا بجھا کر اس بستی میں ہی قبرستان سے ہٹ کر کوئی دوسرا مکان لے لے۔ میں گل خان سے بھی یہی کہوں گی۔ ایک بات میں بھی تجھے بتا رہی ہوں سرینا، لیکن تو بھی کسی سے کچھ نہ کہنا۔ خیر تو ہے؟ سرینا سٹ پٹا گئی۔ ابھی تک تو خیر ہی ہے، لیکن 2 روز سے میں بھی بڑے ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہوں۔ فرین نے چھت پر نظر جماتے ہوئے بات جاری رکھی۔ خواب میں مجھے دبلا پتلا کالا بھجنگ آدمی نظر آتا ہے۔ اس کے جسم پر بھی کوئی لباس نہیں ہوتا۔ وہ خنزیر کا تخم اپنا بڑا بڑا دانت نکال کر ایک ہی بات بولتا ہے، پرتاپ گھوش تمہارا اور تمہارے پتی کا ایسا کریا کرم کرے گا کہ تمہاری آتما بھی سدا ویاکل رہے گی۔ وہ بعد میں جانے کیا جے بھوانی کے نام بار بار دہرا کر خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ میں نے اتنا کالا اور گندا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سرینا نے فرین کی بات سنی تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ساتھ فرین بھی اٹھ گئی۔ کون؟ سرینا نے سین میں آ کر آواز لگائی تو باہر سے لیاقت حسین نے جواب دیا، میں ہوں۔ سرینا سکون کا سانس لیتے ہوئے، ایک دم فرین کے لیے اس کے دل سے دعا نکلی کہ میرے مالک لیاقت اور بزرگ کی ملاقات ہو گئی ہو۔ سرینا ایک طرف سین میں پردے کی آڑ میں ہو گئی تو فرین نے دروازہ کھول کر لیاقت کو اندر بلا لیا۔ سرینا لپک کر باہر نکل گئی جہاں گل خان موجود تھا۔ کیا ہوا لیاقت؟ فرین نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، کیا تمہارا ملاقات بزرگ بابا سے ہو گیا؟ آج بغیر نمبر کے نہیں ہو سکا، لیکن کل گل خان فجر کے وقت نمبر لے آئے گا تو 2-4 دن میں ضرور ملاقات بھی ہو جائے گا۔ لیاقت نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق زبان بند رکھی، مگر فرین کی پشت تھپ تھپا کر محبت سے بولا، حوصلہ رکھو میرے دل کا بلبل، لیاقت کو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، فرین نے دھڑکتے دل سے کہا، اور پھر لیاقت کو منہ ہاتھ دھونے کا کہہ کر وہ کھانا نکالنے چلی گئی۔ صبح سے اس نے خود نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ لیاقت نے پہلی ہی نظر میں فرین کے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ وہ اس کی محبوبہ تھی جس کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ فرین کسی وجہ سے پریشان ہے۔ وجہ کیا تھی؟ شاید صرف اتنی کہ اس نے لیمو کے سلسلے میں اس کا کہا نہیں مانا تھا۔ فرین کھانا لے کر آ گئی، خود بھی شوہر کے ساتھ کھانے لگی۔ لیاقت حسین کچھ دیر بیوی کے ساتھ ہنستا بولتا رہا، پھر اس نے فرین کے دل میں جھانکنے کی خاطر اسے کریدا۔ کیا بات ہے جانے جگر، تو مجھے کچھ پریشان دکھائی دیتا ہے؟ وہ سرینا نے ایک قصہ سنایا تھا، بس اسی وجہ سے ذرا افسوس ہو رہا تھا۔ قصہ کیا تھا؟ خالص عورتوں کا بات ہے، فرین نے زبردستی ایک قاتلانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر کہا، مردوں کو بتانے والا نہیں ہے۔ ہم سے بھی پردہ کرے گا؟
کیوں؟ کیا تم مرد نہیں ہے؟ فرین نے اسے شوخی سے گھورا۔ لیاقت حسین نے مسکرا کر کہا، ابھی ڈیوٹی پر جانا ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیاقت حسین کھانا کھا کر اپنے کام پر چلا گیا۔ فرین گھر کے کاموں سے فراغت پا کر پلنگ پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں زرینہ کا سنایا ہوا عائشہ اور اس کے معصوم شوہر کے بھیانک انجام والا واقعہ گونجنے لگا۔ دیر تک وہ اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ شاید اس لیے کہ لیاقت کے ساتھ وہ کچھ ایسے حالات میں الجھ چکی تھی۔ تا دیر وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، پھر نیند کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ کچھ دیر پرسکون نیند سوتی رہی، لیکن اس کی نیند میں خلل ڈال کر اسی پرتاپ گھوش کا مکروہ حیولہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے دانت غلیظ تازہ تازہ خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کے آ رہا ہو۔ فرین نے حقارت سے اس کی طرف سے نظریں پھیرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا وجود شل ہونے لگا، یوں جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے جسم کی ساری قوتیں سلب کر لی ہوں۔ بہت ویاکل نظر آ رہی ہے تو سندری، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پرتاپ گھوش نے خباثت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فرین نے اس پر لعنت بھیجنے کا سوچا، لیکن اس کی زبان نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کسی بے جان بت کے مانند اکڑ کر رہ گئی تھی، لیکن آنکھوں اور دھڑکتے دل سے اس مکروہ لعنتی کی منو صورت دیکھنے پر مجبور تھی، جس کا سیاہ جسم اس وقت بھی لباس کی قید سے آزاد نظر آ رہا تھا۔ تمہارے پتی کے بچاؤ کا کیول ایک ہی راستہ ہے میری سندر کٹار، وہ تمہارے لیے ایک بالک پیدا کرے۔ تم ایک ماتا کی طرح اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاؤ، اسے پال پوس کر بڑا کرو، اور جب وہ 4 سال کا گول مٹول ہو جائے تو میں اسے بھوانی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھا سکوں۔ اس کے بعد تمہیں مکتی مل جائے گی۔ فرین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پرتاپ گھوش جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ کسی ماں یا باپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایسی بدفعل زبان سے نکالنے والے کا منہ نوچ لے، زبان کتی سے کھینچ لے، لیکن وہ اس خواہش کو بھی پورا کرنے سے قاصر تھی۔ پرتاپ گھوش اسے گھورتے ہوئے حقارت سے بولا، جو کچھ تیرے من میں چل رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں، لیکن تو نہیں جانتی کہ پرتاپ کی شکتی اپرمپار ہے۔ بھوانی کی کرپا سے میں نے وہ شکتی پراپت کر لی ہے جسے کوئی اور سپنوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو اگر میری شکتی کا چمتکار دیکھنا چاہتی ہے تو بول۔ تیرا پتی ابھی گیا ہے، میری شکتی اسے دوبارہ بالوں سے پکڑ کر تیرے سامنے لا سکتی ہے، پر تو یہ برداشت نہ کر سکے گی کہ تیرا پتی جس نے میرے جنتر منتر کو چھیڑنے کی بھول کی تھی، خود اپنے ہاتھوں میں اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے اور پھر تیری نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر جیون سے سارے بندھن توڑ لے۔ بول سندری، کیا تو پرتاپ کی شکتی کا تماشا دیکھنا پسند کرے گی؟ جو زبان پرتاپ گھوش بول رہا تھا وہ فرین کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب کچھ کچھ سمجھ رہی تھی۔ جب شوہر کے کٹے ہوئے سر اور تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جانے کی بات جو زبان پرتاپ گھوش بول رہا تھا وہ فرین کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب کچھ کچھ سمجھ رہی تھی۔ جب شوہر کے کٹے ہوئے سر اور تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جانے کی بات اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اسی چیخ سے وہ بیدار بھی ہو گئی۔ وہ اپنے پلنگ پر تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اپنا شبہ دور کرنے کی خاطر اس نے چھوٹے سے کچے پکے گھر کا ایک ایک حصہ کھنگال ڈالا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید اس نے پھر دن میں بھی کوئی خواب دیکھا تھا جس نے وجود کے ایک ایک جوڑ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فوری طور پر فرین نے دل میں لاہور پڑی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر سربسوجود ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑا کر لیاقت اور اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اس نماز کی برکت اور خدا سے لو لگانے کی سبب ہی تھا کہ فرین کے دل کا خوف کم ہونے لگا۔ بڑی دیر تک وہ سجدے میں پڑی، اللہ کے رحم و کرم اور نظر عنایت کی بھیک مانگتی رہی۔ ایس پی آقا منصور اور ڈی ایس پی سراج ایک ندی کے دوئے سے کنارے تھے۔
جو کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ اعلیٰ افسران کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آغا منظور شیخ حامد کا خاص آدمی تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اس بات کی کوشش بھی کی تھی کہ سراج کی جگہ کسی اور ڈی ایس پی کی تعیناتی اپنے ساتھ کرا لے۔ سراج چونکہ ایماندار اور کھرا آفیسر تھا، اس لیے کسی کے حکم سے بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی احکام باقاعدہ تحریری صورت میں ہو اور کام کی نوعیت کی وضاحت بھی کر دی گئی ہو تو وہ اسے کر گزرنے سے دریغ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دو معاملات میں آغا منظور نے اسے ملوث کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن سراج کے پاس چونکہ تحریری ثبوت موجود تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی فائل نہیں کھولی جا سکی۔ بحیثیت ماتحت وہ آغا منظور کے ساتھ اکثر میٹنگ میں شریک بھی ہوتا تھا، لیکن دیدہ دانستہ وہ ایس پی کی کسی رائے پر اختلافی نوٹ نہیں لکھتا تھا۔ جانتا تھا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیل لینا بھی مناسب نہیں۔ بہرحال وہ کسی بھی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوتا تھا جس میں پھنس جانے کا ذرا بھی خدشہ موجود ہو۔ دونوں کی ملاقاتیں صرف سرکاری طور پر ہوتی تھیں یا اس وقت جب آغا منظور کی طرف سے اسے طلب کیا جائے۔ اس وقت بھی جب ایک کانسٹیبل نے اس کے کمرے میں آ کر آغا منظور کے بلاوے کی اطلاع دی تو سراج نے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ان 10 منٹ میں اس کے ذہن میں کئی ایسے ممکنہ کیس ابھرے جس پر اس کے اور ایس پی کے درمیان ڈسکشن کی توقع تھی۔ وہ ہر کیس کے بارے میں مناسب جواب دینے کے لیے خود کو ذہنی طور پر آمادہ کرتا رہا۔ پھر اچانک کسی خیال پر پہنچتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی کیپ اٹھا کر سر پر سجائی اور قدم اٹھاتا ہیڈ کوارٹر کی سمت چل پڑا، جہاں مختلف علاقوں کے ایس پیز اور ڈی آئی جی وغیرہ کے دفاتر تھے۔ اپنی گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتے ہوئے اسے مین گیٹ پر کھڑے ڈیوٹی گارڈ نے بھرپور سلوٹ پیش کیا، شاید اس لیے کہ پولیس کانسٹیبلز کے معاملے میں وہ خاصا مہربان تھا۔ اسے علم تھا کہ کوئی بھی پولیس پارٹی یا تھانہ انچارج جب ناکام ہوتا ہے یا گردش کا شکار ہوتا ہے تو سارا ملبہ کانسٹیبلز پر ڈال دیتا ہے۔ سراج کے ہمدردانہ رویے ہی کا نتیجہ تھا کہ شہر کے بیشتر کانسٹیبل اس کی بے حد عزت کرتے تھے اور کسی آڑے وقت میں اسی سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سراج نے اپنی گاڑی ایس پی آغا منظور کے دفتر کے سامنے روکی۔ ایک کانسٹیبل نے لپک کر دروازہ کھولا۔ سراج نے اس کے سلام کا جواب مسکرا کر دوستانہ انداز میں دیا اور پھر مطلوبہ کمرے میں داخل ہو کر اس نے آغا منظور کو سلیوٹ کیا، ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت اندرونی جذبات کی ترجمانی سے یکسر عاری تھا۔ دونوں کمرے میں تنہا ہی تھے۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد آغا منظور نے کہا، میں ایک خاص فائل آپ کو مارک کرنا چاہتا ہوں۔ سوچا ہے کہ اگر آپ سے مشورہ کر لوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایس پی کے لب و لہجے میں کچھ عجیب سا سسپینس تھا جسے سراج نے خاص طور پر محسوس کیا۔ آپ مجھے بغیر مشورے کے بھی کوئی فائل مارک کر سکتے ہیں؟ سراج نے مسکرا کر محتاط لہجہ اختیار کیا۔ میں آپ کے ہر تحریری آرڈر پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ یہ فائل ذرا دوسری نوعیت کی ہے، آغا منظور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کا کچھ تعلق مجھ سے بھی ہے۔ رہا احکامات پر عمل کرنے کا مسئلہ تو میں آپ کو دوست زیادہ اور ماتحت کم سمجھتا ہوں۔ آخری جملہ خاص طور پر ایک خاص انداز میں کہا گیا۔ یہ آپ کی محبت ہے، سراج نے انکساری سے جواب دیا۔ آپ نے پچھلے دنوں غالباً افضل خان کو کسی وجہ سے دفتر طلب کیا تھا؟ جی ہاں، سراج مختصر جواب دینے کے بعد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ شیخ حامد سے بھی اس کے دفتر جا کر ملے تھے؟ جی ہاں، اس نے پھر صرف اقرار کیا۔ مسٹر سراج، آپ کے علاوہ دوسرے افسران بھی اس بات سے ضرور واقف ہوں گے کہ شیخ حامد سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ آج کے دور میں کسی بڑے آدمی سے دوستی قائم رکھنا وقت کی ضرورت ہے اور قانوناً جرم بھی نہیں ہے۔
میں آپ سے متفق ہوں سر، سراج نے بھی مصلحتاً سنبھل کر کہا، اسی لیے میں نے بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ آغا منظور سراج کے زمائنی جملے پر چونکا، پھر سنجیدگی سے اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ آپ نے غالباً میڈم روبی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، سراج نے دلچسپی لیتے ہوئے جواب دیا، میری اطلاع کے مطابق وہ ایک کروڑ پتی بیوہ ہے۔ شوہر کی زندگی میں وہ خاصی محتاط زندگی گزارنے کی عادی تھی، لیکن اس کے بعد سراج نے اپنا جملہ دیدہ و دانستہ نامکمل چھوڑ دیا۔ آپ جو بات کہتے کہتے رک گئے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، ایس پی آغا منظور نے سنجیدگی سے کہا، اب وہ بے حد ماڈرن اور آزاد خیال ہو گئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ وقت نکال کر اس کی سرگرمیوں اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ سر، سراج نے کسمسا کر جواب دیا، کیا میڈم روبی کسی خلاف قانون سرگرمیوں میں ملوث ہے؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آغا منظور خاموش ہو گیا، پھر کوئی توقف سے بولا، سنا ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے وہ ریمبو کلب میں بھی نظر آ رہی ہے۔ آئی سی، سراج نے کریدنے کی کوشش کی، کیا اس کلب کے بارے میں کوئی خفیہ رپورٹ بھی مرتب کرنی ہوگی؟ جی نہیں، آپ کو صرف میری خاطر ان افراد کی فہرست تیار کرنی ہے جن سے میڈم روبی زیادہ بے تکلف ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں سر، سراج نے اس بار بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا، یہ کام تو میں بغیر فائل مارک اپ کیے بھی آپ کی خدمت میں انجام دے سکتا ہوں۔ تھینکس۔ ایک لمحے کی پرسوچ خاموشی کے بعد آغا منظور نے دبی زبان میں کہا، شیخ حامد سے میری دوستی کی بات اور ہے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ افضل خان کا ماضی کیا رہ چکا ہے۔ جی ہاں، سراج افضل خان کے نام پر چوکا تھا۔ آج کل میڈم روبی اس شخص میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے۔ سراج افضل خان اور میڈم روبی کا نام سن کے دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ خود ایس پی آغا منظور بھی اپنے ذاتی شوق میں کس کماش کا آدمی تھا۔ ابھی تک کوئی اسکینڈل اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکا تھا کہ وہ ذاتی زندگی میں اس قدر محتاط تھا کہ خود اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہتا تھا، لیکن بہرحال یہ بات سراج کے علم میں تھی کہ وہ کئی بڑی پارٹیوں میں میڈم روبی کے ساتھ بھی گھلتے ملتے دیکھا گیا تھا۔ سراج نے کچھ سوچ کر کہا، سر، کیا میڈم روبی اور افضل خان والی بات شیخ حامد کے علم میں بھی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن شیخ حامد نے اپنے کسی کارندے پر ایسی بندش بھی نہیں لگا رکھی کہ وہ اپنی سوشل لائف بھی اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ آغا منظور نے الفاظ چباتے ہوئے دبی زبان میں کہا، البتہ وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی کارندے کی سوشل لائف اس کے ذاتی کاروباری معاملات اس کے سخت اصولوں یا کسی مفاد سے ٹکرائے۔ میرے لیے اور کوئی خدمت؟ سراج نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی اور شیخ حامد کی ملاقات اس کے کس آفس میں ہوئی تھی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک مخصوص آفس تھا جس کو شیخ حامد غالباً خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتا ہے۔ سراج نے ایس پی کے سوال کی گہرائی بھانپ لینے کے باوجود بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مشورہ دوں اگر آپ برا محسوس نہ کریں؟ میں کسی کے مخلصانہ مشوروں پر کبھی برا نہیں مانتا سر، اور آپ تو اس وقت میں ایک کلیگ اور دوست کی حیثیت سے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ آغا منظور نے ایک طویل سانس لے کر بے حد سنجیدگی سے کہا، ہم سرکاری آفیسر ہونے کے باوجود کبھی کبھی وقت کے دھارے کے ساتھ قدم ملا کر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تجزیہ میری زندگی کا نچوڑ بھی ہے۔ اگر پولیس افسران مل کر ایک جتھے کی صورت میں کام کریں تو عوام یا پریس کبھی ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا۔ میں آپ سے 100% متفق ہوں سر، سراج نے خلوص دل سے تائید کی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟
چائے یا کافی؟ پھر کبھی سر، سراج نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیپ سر پر رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ایس پی کو سلوٹ کیا اور تیزی سے پلٹ کر اس کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت بھی بہت سارے جملے ایسے گونج رہے تھے جو آقا منصور نے میڈم روبی کی سرگرمیوں اور آزاد خیالی کے بارے میں کہے تھے۔ خاص طور پر اس نے جس سرسری انداز میں ریمبو کلب میں افضل خان کے بارے میں بتایا تھا اور میڈم روبی کے اور افضل خان کے ایک ساتھ دیکھے جانے والی بات کہی تھی، وہ سراج کی نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جسے سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بھی بڑی شوق اور معنی خیز نظر آ رہی تھی۔ سیٹھ عثمان اور راحلہ بیگم کے چلے جانے کے بعد لیاقت حسین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ راحلہ بیگم نے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اپنی ایک عزیزہ کا بندوبست کرنے کے باوجود اسے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں اسے تمام تر اختیارات حاصل ہوں گے۔ ہر اعتبار سے ہر بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ لیاقت حسین نے ایک پٹھان کی زبان سے کھول دیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی راحلہ بیگم یا سیٹھ عثمان کو مایوس نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا وہ وعدہ بہت اہم تھا۔ اسی وعدے اور قول کو نبھانے کی خاطر وہ صاحب لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ اس کی ایک نیکی اور ذہانت کام آ گئی تھی جس نے بر وقت اس گھر کو بچا لیا تھا جہاں کا وہ نمک خوار تھا۔ اس کی ایک ذمہ داری نبھانے کا سیٹھ عثمان اور راحلہ بیگم نے اتنا بڑا صلہ دیا تھا کہ یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کہیں وہی ڈرائیور لیاقت حسین کو مل جاتا تو وہ اس نمک حرام کو بھی اس کے جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیتا، لیکن ڈی ایس پی سراج نے بتایا تھا کہ اس کی خدمات خریدنے والوں نے اسے ملک کی سرحد پار کرا کے کہیں دور بھجوا دیا تھا۔ لیاقت حسین کی جانثاری اور ایمانداری کی وجہ سے سراج بھی اس پر خاصا مہربان ہو گیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ شہر آتے ہی اسے قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اپنے معاشی حالات سے نہ صرف مطمئن تھا بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہتا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ محسوس کر رہا تھا کہ فرحین اس سے لیموں میں گندے علم کے ذریعے پھنسائی جانے والی سوئیاں نکالنے والی بات سے یوں خوش نہیں تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی جو وہ لیاقت کو بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ دوپہر کو ڈیوٹی پر آنے سے پیشتر اس نے طے کر لیا تھا کہ واپسی پر وہ فرحین کا دل ٹٹولنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ وہ فرحین کو ہر حال میں خوش دیکھنا اور رکھنا چاہتا تھا۔ 7:30 بجے ڈیوٹی ختم کر کے وہ رات والی چوکیدار کو ضروری ہدایات دینے کے بعد گھر کے لیے نکل رہا تھا کہ سراج کی گاڑی احاطے میں داخل ہوئی۔ لیاقت کو رکنا پڑا۔ کیسے ہو لیاقت؟ سراج نے گاڑی سے نکلتے ہی بے تکلفی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ سب اوپر والے کی مہربانی اور آپ لوگوں کی عنایت ہے۔ گڈ، سراج مسکرایا۔ اب تو تم بہت اچھی اردو بولنے لگے ہو۔ کوشش کر رہا ہوں صاحب کہ نئے شہر میں قدم جمایا ہے تو ادھر کے طور طریقے بھی اپنا سکوں۔ اور تو سب خیریت ہے نا؟ سب ٹھیک ہے صاحب، لیکن لیاقت نے ڈرتے ڈرتے کہا، کبھی وہ نمک حرام وحید واپس آ جائے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ اگر وہ آ بھی گیا تو تم کیا کرو گے؟ سراج نے دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ آپ نے اسلحے کا جو تحفہ دیا اس کا ٹرائی بھی لے لوں گا۔ لیاقت کے جواب میں اس کے اندر کا انسان بھی جھلک رہا تھا۔ وہ کام میرے ذمے چھوڑ دو، تم عثمان کی غیر موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ جو حکم صاحب۔ سراج اندر چلا گیا تو لیاقت حسین بھی گیٹ پر گارڈ کو اطلاع دے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرحین اس کی راہ دیکھ رہی تھی، لیکن لیاقت حسین اس وقت بھی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ فرحین کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد کی کسک بھی موجود تھی۔ کھانے کے دوران وہ ہمیشہ کی طرح فرحین سے ہنسنے ہنسانے والی گفتگو کرتا رہا۔ جب وہ بستر پر گیا تو
فرین اس کے پاس آ گئی اور پیار سے اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی، اب ہمارے پاس اوپر والے کا دیا بہت کچھ ہے، ہم اسی بستی کے آس پاس کوئی اور اچھا مکان بھی لے سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آج ہم صرف 2 ہیں، لیکن اوپر والے کا کرم ہوا تو۔ فرین نے شرما کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا کوئی خوشی کا بات ہے جو تم لیاقت سے چھپا رہی ہو؟ لیاقت نے بارفتگی سے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیاقت کے ذہن میں جو شبہات تھے وہ پھر کل بلانے لگے۔ لیمو والے معاملے میں شاید گل خان کی تشویشناک باتوں نے ابھی تک اس کے اعصاب پر قبضہ جما رکھا تھا۔ لیاقت نے فرین کو پیار سے مخاطب کیا، دلبر، کیا تم کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ نہ صحیح، لیکن لیاقت کا دل گواہی دے رہا ہے۔ یہ تمہارا دماغ میں ابھی تک اس پلید کا دھیان ہے جس کافر کا بچہ کسی کی زندگی لینے کے لیے گندا علم کیا تھا۔ ہاں، فرین نے جھکی جھکی نظروں سے اقرار کیا۔ جب سے وہ سفلی والا چکر چلا ہے ہم کو ایک دن بھی سکون نہیں ملا۔ رات کو سوتے میں بھی الٹا سیدھا خواب نظر آتا ہے، اور خواب بس وہم ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر خوف کا نام ہے میرا جان۔ لیاقت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیا وہی نیکی ہمارے کام نہیں آئی؟ بڑے صاحب نے میری ترقی کر دی، ہمارا تنخواہ بھی ایک دم بڑھا دیا۔ اب میں چوکیدار نہیں، بڑے صاحب کا ڈرائیور ہے۔ ایک پولیس کے بڑے آفیسر نے مجھے اسلحہ اور لائسنس بھی تحفے میں دیا۔ بیگم صاحب باہر جاتے ہوئے ادھر کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ گیا ہے۔ کیا یہ سب اسی نیکی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکان ہمارے لیے خوش قسمتی کا نشان نہیں ہے؟ میں تمہارا بات سمجھتا ہے، لیکن فرین ضبط نہ کر سکی تو اس نے رو رو کر خواب کی ساری بات شوہر کو بتا دی۔ لیاقت ایک لمحے کو تو گھبرا گیا، پھر پورے اعتماد آواز میں بولا، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں گل خان سے بات کر کے کسی مولوی صاحب سے بات کروں گا، اور اگر تمہارا فرین کو کچھ ہو گیا۔ لیاقت نے فرین کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا، خدا پر بھروسہ رکھو، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس نے ہماری قسمت میں خدا نہ کرے کچھ پریشانیاں لکھتی ہیں تو وہی اسے ٹال سکتا ہے۔ بندہ ہر حال میں عاجز اور بے بس ہے، قسمت کا لکھا اس کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جواب میں فرین نے زرینہ کی سنائی عائشہ والی کہانی بھی دہرا دی تو لیاقت پھر ایک لمحے کو پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جادو برحق ہے، لیکن اس کو کرنے والا جہنمی ہے۔ تا دیر وہ فرین کی پریشانی کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر اس نے فرین سے پوچھا، گل خان تو ادھر نہیں آیا؟ اس نے کل منگو پیر والے بزرگ کا نمبر لانے کو بولا تھا۔ نہیں، گل خان بھی نہیں آیا، اور زرینہ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولا۔ میں ابھی گل خان کے پاس جا کر بات کرتا ہوں۔ مسجد کے پیش امام بھی اللہ والے ہیں، گل خان کے ساتھ ان سے بھی ملاقات کروں گا۔ فرین کچھ نہیں بولی۔ لیاقت نے مقدر میں لکھی جانے والی بات غلط نہیں کہی تھی۔ فرین نے بھی اپنے شہر میں قرآن اور اس کا ترجمہ اپنی ماں سے پڑھ رکھا تھا۔ وہ بھی سمجھتی تھی کہ اوپر والے کی مرضی کے بغیر تیز آندھی بھی ایک سوکھے ہوئے پتے کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، لیکن جو خواب وہ دیکھ چکی تھی اس نے ایک عورت کو ضرور الجھا دیا تھا۔ جس گھر میں اس نے قدم جمایا تھا وہ معمولی گھر اس کے لیے خوش نصیبی کا سبب بھی بن گیا تھا۔ وہ ہر بات سمجھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، مگر دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر میں جو خواب اس کی پلکوں تلے سے گزر چکا تھا، اس میں کسی کافر پرتاپ گھوش نے اس کے بچے کے بارے میں قربانی والی جو بات کہی تھی، اس نے ایک ماں کی ممتا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ ماں نہیں بنی تھی، ایسی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن ماں کا ایک مقدس تصور ہر عورت کی طرح شادی کے بعد اس کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اور یہ قدرتی امر تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا
کہ جب قدرت نے اس کی گود ہری کی اور لڑکا دیا تو وہ اسے پورے تن من دھن سے پال پوس کر بڑا کرے گی، اسے اچھی تعلیم دلوائے گی، اور جب وہ 10ویں جماعت پاس کرے گا تو وہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ایک بار اپنے مغرور سسر سرفراز خان کے سامنے ضرور جائے گی، سینہ تان کر بڑے فخر سے کہے گی، دیکھو بابا سرفراز خان، یہ تمہارا پوتا ہے۔ تم نے جس اولاد کو ایک غریب اور معصوم لڑکی کی خوشیوں کو قدموں تلے کچلنے کی خاطر نکال دیا تھا، یہ اسی لیاقت خان کا خون ہے جو اللہ کی مہربانی سے 10 جماعتیں پاس کر چکا ہے۔ میرے رب نے اسی کے خون کو یہ عزت دی ہے جسے تم نے کل اپنی بات اونچی رکھنے کی خاطر گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اس ماں کا دل بھی اپنی روایت تلے کچل دیا تھا۔ فرین کے دل میں اور بھی حسرتیں پروان چڑھ رہی تھیں۔ اگر وہ تصور میں کبھی اپنے 4-5 سال کے گول مٹول بچے کو کسی پلید پتھر کی مورتی کے قدموں میں قربان ہوتے بھولے سے بھی سوچتی تو اس کی ممتا تڑپ اٹھتی۔ اولاد تو ماں کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے جس کو ایک معمولی سی پھانس بھی چبھ جائے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ فرین ابھی ماں نہیں بنی تھی، لیکن اس نے بذات خود سفری کرنے والوں کی گندی زبان سے جو بات سنی تھی وہ اسے بھی بھولنے کو تیار نہیں تھی۔ فرین اپنے خیالوں میں محو تھی جب لیاقت حسین 40 منٹ بعد دوبارہ آ گیا۔ وہ گل خان کے ساتھ علاقے کی کسی بزرگ سے پانی پڑوا کر لایا تھا۔ بزرگ نے یقین دلایا تھا کہ اس کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنے کے بعد اول تو گھناؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے، بصورت دیگر کوئی جانی پہچانی صورت سامنے آ کر اس پلید قوت کو بھاگ جانے پر مجبور کر دے گی۔ خود لیاقت حسین کو بھی اس بات پر اس لیے کچھ یقین ہو رہا تھا کہ منگو پیر والے دیوانے سے بھی وہ جن حالات میں ملا تھا اور نابینا سفید ریش بزرگ جس طرح اسے دیوانے تک لے گئے تھے وہ باتیں خواب نہیں تھیں۔